मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलैका बिहुस्निल खुल्क़ि, अच्छे अखलाक वाले बनिए। अलैका बिहुस्निल खुल्क़ि, अच्छे अखलाक वाले बनिए। बहस हमारी मेरे अज़ीज़ों लुमा की किताब तहारत में चल रही थी और हम बहस वज़ू पे पहुँचे थे। पिछले दर्स में आपकी खिदमत में वज़ू के बारे में बताया कि वज़ू इसमें मसदर है और इसकी मसदर अत्तवज़्ज़ो है, बर वज़न तअल्लुम बाब तफ़ाउल है। और वज़ू बिलफ़त वो पानी है जिससे वज़ू किया जाता है। फिर वज़ू के बाद हमने वो असबाब बताए थे जिनकी वजह से वज़ू बातिल हो जाता है। असबाब वज़ू कहें या मूजिबात वज़ू कहें या नवाक़िज़ वज़ू कहें। मूजिबात वज़ू कहेंगे तो इसलिए कि ये असबाब वज़ू को वाजिब करते हैं तो बन जाएगा मूजिबात वज़ू। अगर कहें असबाब वज़ू तो मतलब ये है कि ये असबाब यानी सबब बनते हैं वज़ू का। नवाक़िज़ वज़ू यानी ये असबाब जो अभी मैं बताऊंगा ये वज़ू को नाक़िज़ यानी तोड़ देते हैं। वो क्या है मेरे अज़ीज़ों? मूजिबात वज़ू या असबाब वज़ू या नवाक़िज़ वज़ू वो हैं क्या? अल-बौलो वल-गायतो वर-रीह, पेशाब, पाखाना, री और मेरे अज़ीज़ों नौम जो गालिब आ जाए कानों और आँखों के ऊपर, अक्ल का ज़ाइल हो जाना और इस्तिहाज़ा है। छठा इस्तिहाज़ा है, ये बयान किया था। और जब ये हमने पढ़ा तो उसमें आया था कि ये जो सबब है ये नाक़िज़ और मूजिब से आम है। सबब और नाक़िज़ व मूजिब के दरमियान, नाक़िज़ मूजिब एक साइड पे, सबब एक पे, सबब और नाक़िज़ मूजिब के दरमियान अमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। ठीक है, तो इस बात की हमने वजाहत नहीं की थी कि किस तरह इनके दरमियान सबब और नाक़िज़ व मूजिब के दरमियान अमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। अमूम खसूस मुतलक किया है और कैसे इनके दरमियान निस्बत है, इस मतलब को थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए। मंतिक में आपने पढ़ा है कि अमूम खसूस मुतलक की मिसाल क्या देते थे? जैसे इंसान और हैवान, कुल्लो इंसानिन हैवानुन, हर इंसान हैवान है, लेकिन बाज़ जगह पे हैवान है, इंसान नहीं है। मिसाल आपके ज़हन में है। अब आकर इस माना नफ़ी जो हमारी बहस है इसमें इसको फ़िट करो, तत्बीक करो। ठीक है, एक आदमी का वज़ू था ज़ोहर के टाइम, उसे पेशाब आ गया, हदस आ गया इस जगह के ऊपर, ये नाक़िज़ भी है क्योंकि वज़ू टूट गया, मूजिब भी है, वज़ू को वाजिब भी कर रहा है क्योंकि ज़ोहर पढ़नी है, सबब भी है क्योंकि ये जो लैट्रीन में गया है, पेशाब आया, ये सबब है, वज़ू का सबब भी है। यानी इस जगह के ऊपर नाक़िज़ भी है, मूजिब भी है, सबब भी है। ठीक हो गई बात? दुरुस्त है। लेकिन तवज्जो अज़ीज़ों, लेकिन कभी सबब है, मूजिब और नाक़िज़ नहीं है। ज़ोहर से पहले वज़ू नहीं था, लैट्रीन चला गया, ये नाक़िज़ भी नहीं है, मूजिब भी नहीं है, लेकिन सबब है। बिलाखिर ये वज़ू का सबब है लेकिन नाक़िज़ भी नहीं है क्योंकि पहले वज़ू नहीं था कि वो टूटा हो। ठीक है, मूजिब भी नहीं है क्योंकि ज़ोहर से पहले की बात है। ठीक हो गई बात? तो पस सबब और नाक़िज़ व मूजिब के दरमियान मेरे अज़ीज़ों उमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। जैसे इंसान और हैवान, यहाँ सबब जो है वो आम है बाकी दो से। ठीक हो गई बात? अच्छा, दूसरा नुक्ता ये है कि नाक़िज़ और मूजिब
کے درمیان کتاب میں پڑھا تھا کہ ناقض اور موجب خود ان دو کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ عموم خصوص من وجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ کے اوپر یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مورد میں یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب دیکھو ایک جگہ تلاش کریں موجب بھی ہو ناقص بھی ہو۔ ایک آدمی وضو سے تھا ظہر کے بعد، ایک آدمی وضو سے تھا ظہر کے بعد، مطلب ہے وضو بھی تھا، پیشاب کر دیا، پیشاب کیا اس نے، یہ موجب بھی ہے ناقص بھی ہے، موجب بھی ہے ناقص بھی ہے۔ اچھا یہ جگہ اکٹھی ہو گئی ان کی، اب موجب ہے ناقص نہیں ہے، وضو نہیں تھا ظہر ہو گئی اس نے پیشاب کیا، یہ موجب ہے ظہر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ناقص نہیں ہے کیونکہ وضو ہی نہیں تھا کہ ٹوٹا ہو۔ اچھا اب ناقص ہے موجب نہیں ہے، ایک موقع ظہر سے پہلے وضو تھا پیشاب کیا بول کیا، یہ موجب نہیں ہے ناقص ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ دو نقطے پچھلے درس کے رہتے تھے کہ سبب اور ناقص اور موجب کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور دوسرا نقطہ موجب اور ناقص کے درمیان عموم من وجہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات اگا جان؟ یہ مطلب گزشتے سے مربوط تھا، عبارت میں کہا تھا میں نے پچھلے درس میں کہ میں توضیح دوں گا، یہ جناب اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب آ جاؤ میرے بچوں اور میرے عزیزوں، وضو کی بحث میں پہلی تو وہ تھی موجبات وضو، اسباب وضو، وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں یا وہ جو سبب بنتے ہیں وضو کا، یہ تمام۔ آج ہماری بحث یہ شروع ہو رہی حقیقت میں واجب وضو، واجبات وضو، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو میں واجب ہیں۔ واجب وضو، پہلی میرے عزیزو نیت ہے، واجب وضو میں پہلی نیت ہے، اور نیت کب کرنی چاہیے؟ چہرہ دھوتے وقت نیت بالکل ملی ہونی چاہیے جب چہرہ دھوئیں، اور چہرہ بھی وہ جو شرعن دھونا معتبر ہے۔ شرعن کہاں سے معتبر ہے؟ اوپر سے دھونا، اوپر سے جو ہی چہرے کو اوپر پانی ڈالیں تو نیت کرنا ضروری ہے، نیت مقارن ہو غسل وجہ کے، ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اگر آلہ سے آپ نہیں دھوئیں گے تو وہ دھونا ہی شمار نہیں ہوگا جو شرعی طور پہ، شرعی طور پر دھونا یہ ہے کہ اوپر سے دھویا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب خود نیت کے اب میں کون سی تعبیر آپ کی خدمت میں استعمال کروں کہ نیت جو ہے وہ مشتمل ہونی چاہیے، اس کے آپ نا اجزاء کے طور پر تصور کر لو، یا نیت کے یہ مثلا چیزیں ہیں نیت کے اندر، در حالانکہ وہ نیت مشتمل ہونی چاہیے وجوب پر، نیت مشتمل ہو قصد وجوب پر، کہ اس نیت میں وجوب کا قصد کرے اگر وہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح تقرب کا قصد کرے اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہونے کے لیے، نیت تقرب بھی نیت میں ہے یعنی داخل۔ اور کیا چیز شامل ہے نیت میں؟ اباحہ کی نیت کرے، تین چیزیں آ گئی ہیں۔ نیت مشتمل ہونی چاہیے قصد وجوب پر، قصد تقرب پر، اور قصد اباحہ کے اوپر نیت جو ہے وہ مشتمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پس واجب وضو میں سے پہلی نیت ہے، اور نیت کے میرے عزیزو آگے تین بن گئے ہیں کہ یہ تین نیت کی اجزاء میں کہہ دوں کہ وہ مثلا نیت مشتمل ہونی چاہیے وجوب پر اور تقرب پر اور اباحہ پر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو واجب ہو کی دوسری مطلب ہے خبر آئے گی، وہ ہے جاری الماء، پانی کا جاری کرنا، پانی کا جاری کرنا۔ کہاں سے پانی جاری کرے؟ یہ انگوٹھا اور درمیانی انگلی کو یہ چوڑائی میں اور طول میں بالوں کے اگنے سے لے کر ٹھوڑی تک آگا جان یہ پانی منتقل کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے واجب ہو، پہلی واجب ہو النیت، دوسری واجب ہو جری الماء، پانی کا جاری کرنا، جیسا کہ آپ کو بتایا چوڑائی میں کتنا عزیزو، چہرے پہ چوڑائی میں انگوٹھا اور درمیانی انگلی کے درمیان، اور لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک،
اور تیسرا واجبہ میں کیا ہے؟ تخلیل و خفیف الشعر، ٹھیک ہے، ہلکے بالوں کا خلال کرنا، یعنی وہ بال جو گھنے نہیں ہیں نا ان کے اندر پانی کو پہنچانا چاہیے۔ یہ 3 انشاءاللہ آج ہم پڑھ پائیں گے اور پھر آگے بحث چلے گی۔ پس واجبہ، واجب وضو میں آگا جان کیا کیا چیز آ گئی؟ نیت آ گئی۔ پھر نیت مشتمل تھی 3 چیزوں کے پر۔ پھر دوسرا جو واجب ہوا ہے وہ پانی کا جاری کرنا ہے۔ تیسرا تخلیل و خفیف الشعر ہے۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ وواجبہ، اے واجب الوضوء النیت، واجب وضو النیت، نیت ہے، واجبہ مبتدا بنا اور نیت خبر، واجبہ النیت، واجب وضو میں سے کیا ہے؟ نیت ہے۔ وہی القصد الی فعلہ، فعل وضو، وہ جو ہے نیت کیا ہے؟ نیت القصد الی فعلہ، فعل وضو کا قصد کرے، مقارنتاً لغسل الوجہ، اور یہ نیت ملی ہوئی ہو لغسل الوجہ، چہرہ دھوتے وقت، چہرہ کا دھونا المعتبر صفت غسل ہے، المعتبر شرعاً، وہ غسل جو شرعاً معتبر ہے، وہو اول جزء من اعلیٰ، اور وہ جو معتبر ہے وہ چہرے کا اوپر والے جز کو دھونا ہے، اوپر والے جز سے ہے۔ کیوں؟ یہ دلیل ہے مقارنتاً لغسل الوجہ، نیت ملیو مقارنتاً لغسل الوجہ المعتبر شرعاً، اس کی دلیل ہے۔ کیا دلیل جی؟ لأن ما دونہ لا یسمى غسلا شرعاً، اس لیے کہ ما دون اعلیٰ، اعلیٰ کے نیچے، اعلیٰ کے بغیر، لا یسمى غسلا شرعاً، اس کو غسل شرعی کا نام نہیں دیا جاتا۔ دوسری دلیل عزیزو، وَلِأَنَّ الْمُقَارِنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ، مقارنت نیت معتبر ہے اول افعال وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَالْإِبْتِدَاءُ بِغَيْرِ الْأَعْلَى لَا يُعَدُّ فِعْلًا، اعلیٰ کے بغیر ابتدا کرنا فعل شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ اب بات کی نا نیت، نیت کے اجزاء ہیں، نیت اس پر مشتمل ہو، اس پر مشتمل ہو۔ ان واجبہ النیت مشتملۃ علی قصد الوجوب، یہ حال ہے نیت کا، نیت کیا ہو؟ مشتملتاً، در حالانکہ وہ نیت مشتمل ہو علی قصد الوجوب، قصد وجوب پر، ان کان واجباً، اگر وضو واجب ہے تو، بے ان کان فی وقت عبادت واجبت مشروطۃ بہ، بین معنی کہ وضو جو ہے وقت عبادت واجبہ میں ہے، مشروطۃ بہ، جو وضو سے مشروط ہے۔ وَإِلَّا نَوَى النَّدْبَ، الا اگر واجب نہ ہو، اگر وضو واجب نہ ہو، نَوَى النَّدْبَ، تو وہ نیت ندب کی کرے گا، مستحب کی نیت کرے گا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ مصنف نے ندب کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، ندب کا کیوں نہیں ذکر کیا کہ مستحب کی نیت کرے گا؟ اگر وضو واجب نہیں ہے تو مستحب کی مصنف نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ فرماتے ہیں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ بے سماری واجب میں ہے، لہٰذا یہ مستحب ہے، بے سماری سے خارج تھا، فرض سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، مصنف نے اس ندب کو ذکر نہیں کیا، لِأَنَّهُ خارج عن الفرض، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ ندب فرض سے خارج ہے۔ وَالتَّقَرُّبِ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّقَرُّبِ پیچھے ربط دو، مشتملتاً علی قصد الوجوب، مشتملتاً علی التقرب بہ، اور یہ نیت مشتمل ہو تقرب پر، بہی الی اللہ تعالی، یعنی وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ کیا مطلب بھائی؟ بِأَن يَقْصُدَ فِعْلَهُ لِلَّهِ امتثالاً لِأَمْرِهِ او موافقتاً لِطاعتِهِ او طلباً لرفعتِهِ عندہ بواسطتہ، بَإِن معنی کہ بِأَن يَقْصُدَ فِعْلَهُ، وضو کے فعل میں اللہ تعالیٰ کا قصد کرے، امتثالاً لِأَمْرِهِ، اللہ کے امر کو انجام دینا کا قصد کرے، او موافقتاً لطاعتِهِ، اللہ کی اطاعت کی موافقت کا قصد کرے، او طلباً لرفعتِهِ عندہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بلندی کو طلب کرنے کو وہ کیا کرے؟ طلب کرے، بے واسطتہ، وضو کے ذریعے سے اللہ کے پاس رفعت اور بلندی کو طلب کرے۔ یہ جو ہے نا کیا دیے بلا، لرفعت عندہ بواسطتہ، وضو کے ذریعے سے اللہ کے پاس بلندی کو طلب کرے، یہ کیا ہے؟ تشبیہاً بالقرب المکانی،
تشبیہ دی ہے قرب مکانی کے ساتھ، ورنہ یہ جو قربتاً اللہ ہے یہ قرب مانوی ہے، ورنہ اللہ کہاں بیٹھا ہے کہ اس کے قریب ہو جائیں۔ او مجرداً عن ذالک، یا تقرب کی نیت کرے مجرداً عن ذالک، ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ یہ جو اوپر بولا امتثالاً لامر موافقتاً لطاعت طلباً لرفت، اس ہر ایک سے نیت جو ہے نا وہ کیا ہو؟ خالی ہو۔ مجرداً عن ذالک، وہ جو نیت ہے وہ خالی ہو، عن ذالک اس سے، امتثالاً لامر موافقتاً لطاعت طلباً لرفت، ہر ایک سے یہ خالی ہو۔ بلکہ کیا نیت کرے کہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں اللہ کے لیے بس۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى غَایَةُ كُلِّ مقصد، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مقصد کی انتہا ہے، بس اللہ کے لیے کہہ دیا تو کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مقصد کی غایت ہے اور انتہا ہے۔ آگا توجہ فرماؤ، نیت کے بارے میں تھا نا کہ نیت مشتملتاً علی قصد الوجوب مشتملتاً علی التقرب مشتملتاً علی الاستباحۃ مطلقاً، وہ نیت مشتمل ہو اباح پر مطلقاً، رافع حدث ہو یا نہ ہو بلا۔ اچھا رافع حدث نہ ہو جیسے، رافع حدث نہ ہو جیسے بلا ایک مجنب شخص وضو کرے کھانے پینے کے لیے، تو کھانا پینا تو اس کے لیے مباح ہو جائے گا، کراہت ختم ہو جائے گی، لیکن کیا اس کا حدث جو ہے مجنب شخص کا وضو کرنے سے اس کا حدث چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ مجنب شخص کا وضو کرنا کھانے پینے کے لیے مبیح ہے لیکن رافع حدث نہیں ہے۔ او الرف، یا ابا کی نہ کرے بلکہ کس کی نیت کرے آگا جان؟ اویر رفع حدث کی نیت کرے، مشتملتاً علی الاستباحۃ مطلقاً اویر یا رفع حدث کی نیت کرے، ہے سو یمکن، یہاں ممکن ہو رفع حدث۔ مثلا وضو جو عورت مستحاضہ نہیں ہے، غیر زن مستحاضہ کا جو وضو ہے وہ کیا ہوگا؟ رافع ہوگا۔ والمراد رفع الحکم الحدث، یہ جو رفع کی بات کی ہے نا، رفع سے کیا مراد ہے؟ رفع المراد رفع حکم الحدث، مراد حکم حدث کا اٹھنا ہے، حکم حدث کا اٹھ جانا ہے۔ وَإِلَّا فَالْحَدَثُ إِذَا وَقَعَ لَا يَرْتَفِعُ، وَإِلَّا یعنی حدث جو واقع ہوا ہے وہ لا يرتفع، وہ اٹھے گا نہیں۔ ایک بندے جس نے پیشاب کیا ہے، جب وہ وضو کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پیشاب نہ کیا ہو، حکم حدث اٹھ جاتا ہے، نہ کہ بھائی یہ ہے کہ وہ وضو کر لے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے پیشاب ہی نہیں کیا، پیشاب جو واقع ہوا ہے وہ نہیں اٹھتا، حکم حدث اٹھ جائے گا، یعنی گویا کہ اس نے پیشاب ہی نہیں کیا، گویا کہ کیا ہی نہیں تھا، حکم حدث اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ خود حدث اٹھ جاتا ہے، خود حدث تو نہیں اٹھے گا، کیونکہ حدث اذا وقع لا يرتفع، حدث جب واقع ہوگا تو لا يرتفع، وہ اٹھے گا نہیں۔ اب یہ ولا شبہتا سے جو بات ہے یہ مربوط ہے اصل با سے، نیت سے، اصل با سے نیت جو ہے نا اس سے اس کو ربط دے دو۔ ولا شبہتا فی اجزاء النیت المشتملۃ علی جمیع ذالک، شبہ ہی نہیں ہے کہ نیت کافی ہے جو نیت مشتمل ہے ان تمام پر، تمام اجزاء پر۔ تمام کون سے؟ یہ جو کہا ہے نیت مشتمل ہو قصد وجوب پر، تقرب پر، اباح پر، جب ان تمام پر نیت مشتمل ہو تو نیت کافی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَى الْقُرْبَةِ نَظَرٌ، اگرچہ نیت کا قربت کے علاوہ واجب ہونے میں اشکال ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَى الْقُرْبَةِ نَظَرٌ، اگرچہ قربت کے علاوہ نیت کے واجب ہونے میں نظر ہے اور اشکال ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ نَحُوظِ دلیل علیہ، کیونکہ اس پر دلیل قائم نہیں ہے، اس وجوب اور اباحہ کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں ہے، قربت کافی ہے، قربت کی نیت کر لے تو۔ اما القربۃ فلا شبہۃ فی اعتبارہا فی کل عبادۃ، اما جو قصد قربت ہے اس میں شبہ ہی نہیں ہے اعتبارہا کہ قربت معتبر ہے، فی کل عبادۃ، ہر عبادت میں قربت معتبر ہے۔ وقضا تمیز العبادت عن غیرہا، اور اسی طرح عبادت کو غیرہا، غیر عبادت سے تمیز دے، حیث یکون الفعل مشترکان، جہاں فعل مشترک ہو، جہاں فعل مشترک ہے عبادت والا تو اس کو تمیز دے، ایک دوسرے سے جدا کرے۔ مثلا زہر پڑھنی ہے
زور فعل مشترک ہے ظہر قضا اور ظہر ادا میں، تو یہاں وہ نیت کرے نا کہ میں ظہر قضا پڑھ رہا ہوں یا ظہر ادا پڑھ رہا ہوں، ظہر ہے یا اثر ہے، ان کو جدا کرے کہ ظہر ہے یا اثر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، عبادت کو تمیز دے غیر عبادت سے ہے سو یکون الفعل مشترکا، یہاں فعل مشترک ہے، الا انه لا اشتراک فی الوضو حتی فی الوجوب والندب، مگر یہ کہ وضو میں اشتراک نہیں ہے، حتیٰ کہ وجوب اور استحباب اور ندب میں اشتراک نہیں ہے۔ کیوں؟ توجہ، لأنه فی وقت العبادت الواجبۃ المشروطۃ بہ لا یکون الا واجبا، لأنه وضو، اس لیے کہ وضو وقت عبادت واجبہ میں جو مشروطہ ہے وضو کے ساتھ، عبادت واجبہ جو مشروط ہے وضو کے ساتھ، لا یکون الا واجبا، وضو نہیں ہے الا واجبا مگر واجب ہے۔ جب عبادت جو مشروط ہے وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے یا نہیں، تو واضح سی بات ہے، لا یکون وضو نہیں الا واجبا، مگر وضو واجب ہے اس وقت، وبدون ینتفی، بدون العبادت الواجبۃ المشروطۃ بہ، جب عبادت واجبہ مشروطہ نہ ہو وضو والی، عبادت واجبہ نہیں ہے جو وضو سے مشروط ہے، بدون ہی ینتفی، کیا مطلب؟ وجوب وضو منتفی ہے، اس وقت وضو واجب ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ینتفی وجوب وضو، وجوب وضو منتفی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے میرے عزیزو، یہ تھا جناب علی واجب وضو میں پہلا نیت، اور یہاں تک بحث اس کی چلی ہے۔ واجب دوسرا، بچے توجہ، واجب جری الماء، واجب وضو میں دوسرا کیا ہے؟ پانی کا جاری کرنا ہے، اور آپ کو میں عرض کر چکا ہوں پانی کا جاری کرنا انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو، ٹھیک ہے، یہ چوڑائی میں، اور طول میں کتنا؟ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک پانی کو منتقل کرے۔ توجہ، واجبہ جاری الماء، واجبہ مبتدا، جاری الخبر جو ہے یہ دوسری خبر بنے گی، پہلی واجبہ کی خبر ہے النیت، دوسری واجبہ کی خبر کیا ہے؟ جاری الماء، پانی کا جاری کرنا، بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محل الى غیرہ بنفسہ و بمعین، یعنی وہ آدمی پانی کے ہر جز کو اس کے محل سے غیر کی طرف منتقل کرے، بنفسہ بذات خود و بمعین، ہاتھ خراب ہے نہیں کر سکتا، ہاتھ اوپر ہی نہیں جا سکتا، تو کوئی دوسرا بندہ اس کی مدد کر کے اس کا ہاتھ اوپر لے جائے، اور اس سے معین، کوئی معین و مددگار ہو جو اسے وضو کرائے، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ اوپر البتہ لے جائے، یہ واسطہ بن جائے۔ کیسے؟ الا ما دارت علیہ الابہام بکسر الہمزۃ والوسطیٰ، جو گھیرے ہوئے ہیں انگوٹھے کو بکسر الہمزہ پڑھیں، والوسطیٰ اور درمیانی انگلی، من الوجہ چہرے سے، ارزن چوڑائی میں اتنی ہے انگوٹھا اور درمیانی انگلی، ٹھیک، ارزن، وما بین القصاص مثلث الکاف وہو منتہی منبت شعر راس الی آخر الذقن، اور آگا جان کیا بلا؟ بین القصاص، قصاص سے آخر ذقن تک، قصاص کیا ہوتا ہے؟ مثلث الکاف پڑھو، قصاص قصاص قصاص، وہو منتہی منبت شعر الراس، بالوں کے، سر کے بالوں کے اگنے کی انتہا ہے، وہاں سے لے کر الی آخر الذقن، آخر ذقن بذال المعجمہ والکافل، ٹھیک ہے، مفتوحۃ من ہو، ذال المعجمہ، ٹھیک، ذا کے اوپر فتح دو، کاف المفتوحہ، کاف کو فتح دو، ٹھیک ہے، ذقن کیا ہے بلا شاباش؟ ٹھوڑی کو کہتے ہیں، یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، طول میں، مراعین فی ذالک مستوی الخلقۃ فی الوجہ والیدین، رعایت کریں گے ذالک اس میں، مستوی الخلقۃ، خلقت اس کی معتدل ہو، ٹھیک ہے، فی الوجہ والیدین، چہرے اور ہاتھوں میں درمیانہ مستوی الخلقت کی رعایت کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آخر یہ جو ہم نے ہاتھوں کا بتایا ہے کہ انگوٹھے سے لے کر درمیانی انگلی، ٹھیک ہے میرے عزیزو، کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں اس کے آدھے چہرے تک آتے ہیں تو پھر وہ کافی ہے؟ نہیں، جس کے ہاتھ، درمیانی بندہ دیکھنا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں مستوی ہیں، نہ ہاتھ بڑے طولانی نہ ہاتھ چھوٹے، نہ چہرہ بڑا نہ چھوٹے، ایک درمیانی بندہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو تھوڑا سا اضافی پھیر لے گا، درمیانی بندہ جہاں تک پھیرتا ہے،
اگر اس کے ہاتھ بڑے ہیں تو پھر بھی درمیانی بندہ معتبر ہے، ہاتھ آگے تک جا رہے ہیں تو ہاتھ پیچھے تک رکھے گا وہ. توجہ فرما رہے ہیں، یہ مطلب ہے. مرائین فی ذالک مستوی الخلقت فی الوجہ والیدین، اس بات میں رعایت کی جائے گی مستوی الخلقتی، جس کی خلقت معتدل ہے، فی الوجہ والیدین، چہرے اور ہاتھوں میں. توجہ فرمائی آپ نے. ابھی ہم نے یہ چہرہ دھویا ہے، ابھی یہ یدخلو میں بتا رہا ہے کہ چہرے کی آپ نا حدود بتا دیں، کہاں سے کہاں تک چہرے کی حد ہے، کہاں تک حد ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو حد ہے، چہرے کی جو حد ہے، اس میں 3 چیزیں آ جاتی. حدود اربع ہم بتاتے ہیں آپ کو، چہرے کا حدود اربع. چہرے کی 3 حدیں ہیں، مواضع التعظیف، اظہار، عارض. یہ 3 کونے ہیں اس کے. مواضع التعظیف سوال ہو سکتا ہے یہ کیا ہے؟ مواضع التعظیف حذف کرنے کی جگہ ہیں، مواضع التعظیف حذف کرنے کی جگہ ہیں. ٹھیک ہے، حذف کرنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ حذف کرنے کی جگہ مراد یہ ہے کہ کہاں بعض اوقات نا بال بعض جگہ پہ آتے ہیں، پیشانی کے سامنے یا کانوں کے آگے تھوڑا سا بعض جگہ پہ، تو بعض لوگ جو اپنے مطلب خیال کرتے ہیں ان اور عورتیں ان بالوں کو کیا کرتے ہیں کہ جان تھوڑا اکھیڑ دیتی ہیں. اور وہ بتا بھی رہا ہے تعظیف کی جگہ کون سی ہیں، جو ہے بین منتل ادار، جو کانوں کے مقابلے والے بال ہیں، والنزع، اور وہ سفیدی ہے جو سر کے بال سے متصل ہے، یہ ہے مواضع تعظیف. اور دوسری یہ ادار، اور تیسری عارض ہے، یہ حدود ہے اس کی. جی توجہ. وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ مواضع التعظیف، حد یعنی حد صورت، چہرے کی حد میں داخل ہے مواضع التعظیف، حذف کرنے کی جگہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ وَهُوَ مَا بَيْنَ مُنْتَلِ الْإِذَارِ وَالنَّزْعَةِ، اور وہ ادار کی انتہا ہے، ادار کانوں کے مقابلے والے بال یہاں ختم ہوتے ہیں وہ، والنزع المتصلہ بشعر الراس، اور وہ سفیدی ہے جو سر کے بال کے ساتھ متصل ہے. والادار والعارض، ادار کانوں کے مقابلے والے بال، کانوں کے مقابلے والے بال، والعارض ٹھوڑی جس پہ داڑھی اگتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جناب یہ حد ہے چہرے کی. بڑی توجہ چاہتا ہوں. لَنَّزْعَتَانِ بِالتَّحْرِيكِ وَهُمَا الْبَيَاضَانِ الْمُقْتَنِفَانِ لِلنَّاسِيَةِ، نہ وہ 2 سفیدی، نزعتان بیاضان کو کہتے ہیں، نہ وہ 2 سفیدی المقتنفان جو احاطہ کیے ہوئے ہیں پیشانی کو، وہ چہرے میں داخل نہیں ہیں. وہ نزعتان، وہ 2 سفیدیاں جو احاطہ کیے ہوئے ہیں، للناسیہ پیشانی کو، وہ کیا ہوتی ہیں؟ آپ کہیں گے یہ میری عرض سنو، یہ چہرہ ہے نا، چہرے کے دونوں سائیڈوں پہ اگر کسی کے اندر سے ایک لکیر خالی ہو جائے بالوں کی، دوسری سائیڈ پہ بھی کونے پہ لکیر اندر سے باز کی چلی جاتی ہے میرے بچے، باز کی سائیڈ دونوں سائیڈوں پہ نا ایک اندر سے ایک لکیر سمجھیں دونوں سائیڈوں پہ. ٹھیک ہے نا، کیا تعبیر کروں، دونوں سائیڈوں پہ ایک سینگ سے باندھ کے نا اندر تک تھوڑے سے چلے جاتے ہیں، کوئی بال شال نہیں ہے، صاف پیشانی کی طرح اندر دونوں. یہ بھائی جو جس کے اندر تک چلے گئے ایک 2 انگلی دونوں سائیڈوں پہ، کیا پھر وہ پیچھے سے لے کر دھوئے گا؟ نہیں، وہی جو حدود دھوئے گا. وہ 2 پیشانیاں، وہ جو سفیدیاں اندر چلی گئی ہیں وہ واجب نہیں ہیں، وہ بتا رہا ہے. نہ وہ توجہ فرمائیں، لن نزعتان بالتحریک، نہ وہ نزعتان، وہما وہ نزعتان کی، البیاضان وہ 2 سفیدی، المقتنفان جو گھیرے ہوئے ہیں پیشانی کو. توجہ فرماؤ، آگے کیا ہے جی؟ واجبہ، دوبارہ النیت واجبہ جری الماء واجبہ، یہ پھر خبر آ گئی، تخلیل و خفیف الشعر، واجب وضو میں یہ ہے ہلکے بالوں کا خلال کرنا ہے. خلال کیا ہوتا ہے عزیزو؟ خلال یہ ہے کہ پانی کو اندر داخل کرنا تاکہ وہ جو چمڑا نظر آ رہا ہے یا چھپا ہوا چمڑا ہے وہ دھل جائے. ہلکے بالوں کے اندر جو چمڑا نظر آ رہا ہے نا اس تک پانی پہنچائیں، یہ ہوتا ہے خلال. ٹھیک ہے، توجہ کرو. وَالتَّخْلِيلُ خَفِيفِ الشَّعْرِ، ہلکے بالوں
کو کیا کرنا؟ خلال کرنا. یہ جی کیا ہے؟ خفیف شعر کیا ہے؟ وَهُوَ مَا تُرَى الْبُشْرَةَ مِنْ خِلَالِهِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ. خفیف شعر جو ہیں وہ ہے ما تُرَى الْبُشْرَةَ جس میں چمڑا دیکھا جائے، من خلالہ ٹھیک ہے، خلالہ شعر بالوں کے درمیان چمڑا دیکھا جائے، فی مجلس تخاطب. تخاطب کی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں خطاب کر رہے ہیں آپ اور سامنے بندہ بیٹھا ہے. مجلس تخاطب میں بالوں کے درمیان چمڑا دیکھا جائے. دون الکثیف گھنے بالوں کے علاوہ، گھنے نہیں. وَهُوَ خِلَافُهُ اور وہ یہ جو کثیف ہے نا، کثیف یعنی گھنے گھاٹے. وَهُوَ خِلَافُهُ کثیف خلاف خفیف ہے. کیا مطلب جی؟ یعنی جو ظاہر ہے، معذرت دون الکثیف یعنی وہ بال جو گھنے ہیں ان کا خلال کرنا واجب نہیں ہے. وَهُوَ خِلَافُهُ کثیف خلاف خفیف ہے. خفیف کا خلال کرنا ہے، کثیف کا خلال نہیں کرنا ہے. والمراد بتخلیلہ ادخال الماء خلالہ. مراد تخلیل سے کیا ہے؟ ادخال الماء خلالہ، خلال الشعر بالوں کے درمیان پانی کا داخل کرنا ہے. کیوں؟ لغسل البشرۃ المستورۃ بہ تاکہ دھو لیں، لغسل البشرۃ المستورۃ تاکہ دھو لیں اس کھال کو، اس چمڑے کو جو بالوں کے درمیان چھپا ہوا ہے. توجہ فرمائی؟ جو بالوں کے درمیان چھپا ہوا چمڑا ہے نا، تاکہ اس کو دھو لیں. اما ظاہرۃ، ظاہرہ کے پیچھے ایک موصوف ہے، البشرۃ ظاہرۃ. اما وہ چمڑا جو ظاہر ہے، خلالہ فلا بد من غسلہا اس کا خلال کرنا کیا ہے؟ فلا بد من غسلہا، غسل ظاہرہ، ظاہرہ کا دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، جو ظاہر ہے اس کا تو دھونا ضروری ہے. کما یجب غسل جزء آخر مما جاورا من المستورۃ من باب المقدمہ. توجہ، جس طرح آخری جز کا دھونا واجب ہے کس کی؟ مما جاورہا، مما جاورہا ہا یعنی ظاہرہ، جو ظاہرہ کے قریب ہے، من المستورۃ جو ظاہرہ کے قریب ہے، من المستورہ چھپا ہوا، جو ظاہرہ کے قریب ہے، مستورہ یعنی چھپا ہوا چمڑا، من باب المقدمہ از باب مقدمہ دھونا واجب ہے. دوبارہ سنیں، کما یجب غسل جزء آخر جس طرح آخری جز کا دھونا واجب ہے. کون سی جزء آخر؟ مما جاورہا ہا یعنی ظاہرہ، جو ظاہرہ کے قریب ہے، جو ظاہرہ کے قریب ہے. کیا قریب ہے؟ من المستورہ جو ظاہرہ کے قریب ہے نا، مستورہ چھپا ہوا، من باب المقدمہ از باب مقدمہ دھونا واجب ہے. والاقوا شہید ثانی فرماتے ہیں میری نظر میں آغا جان خلال کرنا واجب نہیں ہے، بال ہلکے ہوں یا گنے ہوں واجب ہی نہیں ہے. والاقوا عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقاً، اقوا یہ ہے بالوں کا خلال کرنا واجب نہیں مطلقاً، ہلکے ہوں یا گنے ہوں. وفاقاً للمصنف فی ذکر و دروس توافق کرتے ہوئے مصنف کے ساتھ ذکر اور دروس میں، وللمعظم اور معظم فقہاء کے ساتھ توافق کرتے ہوئے. اچھا، آپ یہ فرض کریں کہ تخلیل کرنی ہے، تو تخلیل جو کرنی ہے، خلال جو کرنا ہے، داڑھی کا یا مونچھوں کا یا کس کا، اس میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شعر اللحیۃ والشارب والخد والادار والحاجب والانفقۃ والہدب. یستوی فی ذالک تخلیل میں برابر ہے داڑھی کے بال، شار مونچھوں کے، والخد رخسار کے، والادار اور ٹھوڑی کے، والحاجب اور ابرو کے، والانفقۃ اور ہونٹوں کے نیچے والے بال، والہدب اور پلک اور چشموں کے جو بال ہیں. ٹھیک ہے، ان میں بھی خلال کیا جائے گا. یستوی فی ذالک اس تخلیل میں برابر ہے شعر اللحیہ والشارب والخد والادار والحاجب والانفقۃ والہدب. ٹھیک ہے، اگلی بات میرے عزیزو، ہاتھ کو کہاں سے دھونا ہے، دایاں ہیں پھر بایاں ہیں، اور پھر سر کا مسح ہے، پھر پاؤں کا مسح. یہ انشاءاللہ بحث آگے جو ہے آ رہی ہے اور بحث جاری اور ساری ہے. ابھی ہماری بحث اسی پہ ختم ہو گئی. عزیزو موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.